नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान रेडियो FM 89.7 की जानिब से आपका मेज़बान डॉक्टर रिज़वान गिलानी हेल्थ क्लिनिक लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ये मौजू है जो कि आजकल हर तरफ ज़ेर बहस है, कोविड-19 का। लेकिन मेरे ख़्याल में शायद ये पहली ट्रांसमिशन होगी कोविड-19 की जिसमें आप फ्रंट लाइन NHS स्टाफ से उर्दू में इंफॉर्मेशन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान रेडियो वुल्वरहैम्पटन 89.7 और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर रिज़वान गिलानी और आपका हेल्थ शो। आज के हेल्थ शो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो कि कोविड-19 है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बात कोविड-19 पे की, लेकिन आज शायद ये पहली ट्रांसमिशन होगी जिसके अंदर हम फ्रंट लाइन NHS स्टाफ से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे और उनसे कोविड-19 की मज़ीद एडवाइस लेंगे। तो प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहता हूँ। हम लोग बिलाशुबा इस मर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे होश में और शायद हमारे बाप दादा की होश में भी कभी भी ऐसा वक्त हम पे नहीं आया जिसमें हमने इस तरह की पैंडेमिक का सामना किया हो। ये वबा जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, इसको अगर हम दुनिया की तारीख़ के पस मंज़र में देखें तो ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मिलेंगी जब हज़रत इंसान इस किस्म के मसाइल से दो चार हुए और फिर इंसानों ने आखिरकार उस मुसीबत से निजात हासिल कर ली। थोड़ी सी तारीख़ अगर मैं आपको बताऊं तो छठी सदी में 541 से लेकर 542 तक जो प्लेग फैला था उसने तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। लेकिन इसी तरह 14वीं सदी में 1347 से लेकर 1351 तक जो बहुत बड़ी वबा फैली थी प्लेग की, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, वो तकरीबन 20 करोड़ लोगों की जान लेके आया था। अगर हम उसके बाद 16वीं सदी में आएँ तो स्मॉल पॉक्स की वबा फैली और तकरीबन 5 करोड़ लोग लुकमा अजल बन गए। अगर मज़ीद तारीख़ के ऊपर नज़र डालें तो अपनी नज़दीक तरीन तारीख़ में 1910 से लेकर 1920 तक के ऐसे साल गुज़रे हैं जिसके अंदर इंसानों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है। उसके अंदर 1914 से लेकर 1918 तक फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर थी और एक अंदाज़े के मुताबिक 13 से 15 करोड़ लोग उस वर्ल्ड वॉर की नज़र हो गए। और जो ही वो वॉर ख़त्म हुई तो स्पेनिश फ्लू के नाम से फ्लू की वबा दुनिया में फैली और तकरीबन 3 से 5 करोड़ लोगों को अपने साथ लेके गई। तो हम लोगों ने इंसानों की तारीख़ में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इस तरह की वबा जो कि बहुत अपसेट करती है वक्तन फ़क्तन हमारे सामने आती रही है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग उसमें से निकलते रहे हैं। तो अभी भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से भी निकाल देंगे। तो प्रोग्राम के अंदर आज मैंने बहुत ख़ुसूसी 3 मेहमान बुलाए हुए हैं जो कि हमसे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे और हमें मज़ीद कोविड के बारे में जो है वो अपडेट भी करेंगे। मैंने यही कोशिश की है कि ऐसे लोगों को इनवाइट करूं जिनका फ्रंट लाइन NHS पे कोविड के ख़िलाफ़ लड़ने का एक्सपीरियंस है और आज हम इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। ये प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ज़बान में करें ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं जिन्होंने कभी भी शायद कोविड के बारे में उर्दू ज़बान में नहीं सुना वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। But at the same time, if you want to speak with us in English and you have got any question, then do ring us and ask us question and we will be happy to take the question from you. You perhaps by now know our studio number, which is 01902 972 150. और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप टेक्स्ट नंबर इज़ 074 404 20432।
تو میں آپ کو ابھی مہمانوں کا اپنے تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد آصف جو کہ A&E کے کنسلٹنٹ ہیں نیو کراس ہاسپٹل میں اور کووڈ کے دوران نیو کراس ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سعید. ڈاکٹر سعید کا تعلق جو ہے وہ چیسٹ میڈیسن سے ہے اور چیسٹ میڈیسن کے کنسلٹنٹ ہونے کے ناطے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ کووڈ وارڈ کے اندر ہے، وہ وارڈ جس کے اندر کووڈ کے مریض داخل رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں وہ ہمارے بہت ہی ایکسپیرینسڈ پیڈیاٹریشین اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر افضل سانول صاحب. اور وہ بھی ہمارے نیو کراس ہاسپٹل کے اندر کام کرتے ہیں. تو ہم لوگ آج ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، ان سے سوال بھی پوچھیں گے. آپ کا جب کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ رنگ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں ڈاکٹر محمد آصف جو کہ A&E کے کنسلٹنٹ ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کیسا رہا کووڈ کا ایکسپیرینس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آج آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رمضان تو اچھا موسم اور کام آج کل کم ہے، اس لیے اللہ خیر کرے، بہترین چل رہا ہے رمضان. یہ تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے کہ کام کم ہے. ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے صورتحال بہتر ہو سکے. اور لیکن یہ آپ میرا خیال میں ایسا رمضان شاید ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا. اس کی اپنی ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیل ہے اس رمضان کی. تو اب آپ نے جو ہے کووڈ کے لیے کام کیا ہے پچھلے 10 سے 12 ہفتے فرنٹ لائن پہ A&E ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں کہ آپ نے اب تک جو ہے وہ کووڈ کے بارے میں کیا جانا ہے. دیکھیں، کووڈ جب یہ شروع ہوا تو شروع ہوا تو بہت اپریہینشن تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے اور کس طرح ہے. اور ہمارے ولورہمپٹن کا جو ہاسپٹل ہے، ہمارے ہاسپٹل میں وہاں پہ وی ور دی فرسٹ ون جہاں پہ یہ ہم نے پہلے کیسز دیکھے ہیں اتنے زیادہ مڈ لینڈ میں. تو اس لحاظ سے تو یہ کافی سرپرائز تھا جب یہ شروع ہوا. لیکن اس کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ جو مریضوں کی تعداد کو جو داخل ہوتے گئے، جو آتے گئے اور داخل ہوتے گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تعداد ہے مریضوں کی جو ہسپتال میں آتے ہیں داخلے کے لیے، جن کو داخل کرنا ہوتا ہے، وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. میں اس کو تھوڑی سی آپ کو بریفلی اس کی ہسٹری میں لے کے جاؤں. کرونا وائرس جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں. یہ جو وائرس ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ووہان چائنا سے شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ساری دنیا میں پھیلتا گیا. اس کا جو سپریڈ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کیسے یہ پھیلتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈراپلٹ انفیکشن ہے اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے یہ پھیلتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو جب وہ کھانستا ہے، ایون جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے جو تھوک کے قطرے باہر نکلتے ہیں یا کھانسی کرتا ہے یا چھینکتے ہیں تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات، پانی کے ذرات باہر نکلتے ہیں، وہ جب ہوا میں ٹھہرتے ہیں تو جب وہ کسی دوسرے آدمی کے اندر جاتے ہیں، دوسرے آدمی کے سانس کی نالی کے اندر چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ زمین پہ کہیں یا کسی سرفیس پہ پڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ کا کسی دوسرے بندے کا ہاتھ لگ کے تو وہ بندہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ لگاتا ہے اور یہ اس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اسی میں یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بعد میں آئیں گی کہ ہاتھ دھونا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیونکہ اس کی جو سپریڈ ہے وہ ڈراپلٹ انفیکشن سے ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ وائرس جب یہ ہمارے پاس جو دوست لوگ آئے تھے، وہ بہت سارے لوگ آئے تھے جو سانس کی تکلیف کے ساتھ آئے تھے، جن کو بخار اور سانس کی تکلیف اور کھانسی، یہ تین بہت جو ہے نا کامن سمٹمس ہی یہ مریض
بہت سارے لوگ میں کہوں گا کہ 80-90% لوگ جو ہے نا وہ انہی علامات کے ساتھ آئے تھے. کچھ لوگ اس میں بعد میں جو ہے نا وہ جن کو ہم نان ریسپریٹری سمپٹمز کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ مختلف جسم میں دردوں کے ساتھ، کمر میں درد کے ساتھ، سارے جسم میں درد کے ساتھ اور پیٹ میں درد کے ساتھ وہ بھی آئے تھے، لیکن وہ تعداد 5 سے 10% سے زیادہ نہیں ہے. جو زیادہ تر لوگ تھے وہ سانس کی تکلیف کے ساتھ آئے تھے، اور ان کو شروع میں لوگ آئے تھے ان کو ایسے ہم ٹریاج کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے، ہم کیٹیگرائز کرتے تھے کہ یہ مریض ہے، اس کی ٹھیک ہے، ان کو انفیکشن تو ہے. NHS نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ جو مریض اسپتال میں داخل ہوں گے ان کا جو کووڈ ٹیسٹ اور کورونا وائرس ٹیسٹ کیا جائے گا، ان کا ٹیسٹ کرواتے تھے ہم، اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ مریض اگر اس قابل ہے کہ اگرچہ تو ان کو تکلیف تو ہے، اس کو جو ہے نا وہ انفیکشن ہے، یہ گھر جا سکتا ہے، تو ان کو گھر بھیجا جاتا تھا، اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا تھا. وہ مریض جن کی آکسیجن لیول ایک خاص حد سے کم ہوتی تھی، اس کے بعد ان کو داخل کیا جاتا تھا اسپتال میں، اور اس کے جو نا ان کو اسپتال میں داخل کر کے ان کو مختلف ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیے جاتے تھے. اچھا ڈاکٹر آج صاحب، سوری میں آپ کو جہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ مائک اپنے پاس کر لیں تو ذرا زیادہ آواز آئے گی. بھی کچھ آواز آپ کی کم آ رہی ہے. سوری. اچھا، تو یہ تو اس کی ایک سمپٹومیٹالوجی ہوگی، کیسے مریض جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے ہیں، کیسے اسپتال میں آتے ہیں. جس کسی کو خدا نخواستہ اگر یہ کورونا وائرس کی انفیکشن ہو جائے تو ان کی کیا علامات ہوں گی. اس کے بعد جیسا میں نے پہلے کہا کہ شروع کے دنوں میں بہت سارے زیادہ مریض آئے تھے، بہت مریض آئے تھے ہمارے پاس. اینڈ ایٹ ون سٹیج یہاں پہ یہ لگا تھا کہ یہ شاید اسپتال جو ہے تھوڑا پڑ جائے، اتنے زیادہ مریض آ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریضوں کی تعداد الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. پہلے دن کے حساب سے، پہلے ہفتے کے حساب سے بہت کم ہو گئی ہے. اب مریض جو ہے نا وہ کم سمپٹمز کے ساتھ آتے ہیں، ریلیٹیولی لیس سیویئر سمپٹمز کے ساتھ آتے ہیں ہسپتال میں. اور یہ دس از ٹرینڈ وچ از وی آر فالوئنگ دی نیشنل ٹرینڈ ایز ویل. سارے ملک میں بھی ایسے ہے، اور اسی طرح ہمارے ولورہمپٹن کے ایریا میں بھی یہ مریضوں کی تعداد کم سے کم تو ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طریقے گورنمنٹ نے اپنائے تھے، جو لوگوں کو ایجوکیشن کی تھی کہ ہاتھ دھوئیں، اپنا جو ہے نا وہ پریونٹیو رکھیں، پریونٹیو اسٹریٹجی استعمال کریں، اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں، اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں اگر جو ہے نا وہ آپ کو کوئی سمپٹم ہے. اور اس کے بعد جنرلی سارے نیشنل لیول پہ اسکول بند کیے. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے اس سب کو بہت اچھا اثر اس طرح پڑا ہے کہ مریض جو اس کا اسپریڈ ہے نا وہ پہلے سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ جو ہے اس کی کیسز میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ آپ نے بتایا کہ جو بہت زیادہ کامن سمٹمز تھے وہ تو کف اور فیور، جو کہ ہم تمام لوگوں کو بہت زیادہ ایڈورٹائز بھی کیے گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ پریزنٹ کر سکتے تھے مختلف طرح سے. لیکن آپ ہمیں تھوڑا سا یہ شیئر کریں ایکسپیرینس کہ جو آپ کی A&E کے اندر لوگ نارمل حالات میں آتے تھے، ان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، اور آپ کے ایکسپیرینس میں وہ ایمرجنسیز جو کہ کووڈ والی ایمرجنسیز نہیں ہوتی، جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہے یا فالج کا اٹیک ہے یا اس طرح کے جو لوگ A&E ڈپارٹمنٹ کے اندر آتے تھے، ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا پچھلے کچھ ہفتوں میں؟ اس کے لیے وہ لوگ جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی دل کی تکلیف کے ساتھ، کوئی اسٹروک کے ساتھ. تو بہت سارے لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ جو نا وہ ڈر گئے تھے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے، سو مچ سو کہ ہماری جو نا ڈیلی پیشنٹ کی تعداد وہ بعض اوقات 50% تک رہ گئی تھی. اور اس میں ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ مریض یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسپتال جائیں گے، وہاں پہ جو ہے نا وہ کووڈ کورونا وائرس انفیکشن ہے، وہاں پہ جائیں گے اور انفیکشن ہمیں بھی لگ جائے گا.
اور اسی وجہ سے وہ گھر پہ رہے. اور اس میں جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو پیشنٹ جو مریض جن کو ہارٹ اٹیک تھا, جن کو اسٹروک تھا, جن کو سی او پی ڈی اور دوسری ساری بیماریاں ہیں جس کے لیے ان کو مسلسل جو نا ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے, وہ بھی جب نہیں آئے تو اس میں یہ ہوا کہ وہ لوگ, ان میں سے کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے صرف اپنے ڈر کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی گئی اور پھر وہ مور سیریس کنڈیشن میں ہسپتال میں آئے. لیکن ان لوگوں کی تعداد جن کی کنڈیشن زیادہ سے زیادہ سیریس ہوتی چلی گئی تھی وہ بہت کم ہے ان لوگوں کی نسبت جو کمپلیٹلی بالکل ہسپتال میں نہیں آئے. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنلی بھی این ایچ ایس اور نیشنلی بھی سارا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں, یہ ہر قسم کے مریضوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں, ایسے ہی جیسے پہلے تھے, جیسے کوئی اپنا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ساتھ آتے تھے, کسی ایبڈومینل پین کے ساتھ آتے تھے, یا دوسری مسئلے کے ساتھ آتے تھے, ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے تھے, چیسٹ پین, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی طرح. جب یہ ایٹ اٹس پیک بھی تھا نا, تب بھی جو مریض آتے تھے ہارٹ اٹیک کے ساتھ, اسٹروک کے ساتھ, وہ دیکھے جاتے تھے. اس وقت صرف یہ کیا تھا ہم نے کہ ڈپارٹمنٹ کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک حصہ تھا جس میں جو نا مریض کووڈ یا کورونا وائرس کے مریض جاتے تھے, دوسرا حصہ تھا جس میں جس کو ہم نان کووڈ مریض سمجھ لیں وہ داخل کرتے تھے, وہاں پہ وہ مریض دیکھے جاتے تھے. اور سو کہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ آپ لوگ کورونا کی طرف دیکھ رہے ہو, آپ لوگ نان کورونا کی طرف دیکھ رہے ہو. اور لیکن اس سب کے باوجود جب مریض ہسپتال میں آئے ہی نہیں اپنے ڈر سے, تو وہ اپنے گھروں میں ضرور ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں, ان کی طبیعت زیادہ ضرور خراب ہوئی ہے. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی جو ہے وہ قیمتی معلومات فراہم کی. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی مطلب اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہاسپٹل کے اندر وہ لوگ جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہیں ان کے لیے خصوصی انتظامات الگ سے کیے گئے ہیں, اور جو لوگ کرونا وائرس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے آتے ہیں ان کو ہر ممکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو اتنا حفاظت سے الگ رکھا جائے کہ ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا رسک نہ ہو. تو ہم جتنی بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم وہ کوشش ہاسپٹلس کے اندر اپنے کر رہے ہیں. تو جو ہے اب میں چلتا ہوں اپنے جو دوسرے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں, جیسے ہماری پیشنٹ جرنی ہے جو پہلے اے این ای میں آتے ہیں اور اے این ای کے بعد کچھ لوگ ڈسچارج ہو کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جب وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں ان کو جو لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں وہ زیادہ تر چیسٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اور ہاسپٹلس تقریباً تمام ہاسپٹلس کے اندر اس وقت کووڈ وارڈ جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. تو جو ہمارے نیکسٹ مہمان ہیں ڈاکٹر محمد سعید, وہ بھی کووڈ کے جو ہے وارڈ کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر سعید صاحب. السلام علیکم رضوان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام پہ انوائٹ کیا. آپ سنائیے کہ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ رمضان ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے جی. جیسے کہ آصف صاحب نے پہلے فرمایا کہ پیشنٹس کی کمی اب ہو رہی ہے, جو کہ بہت اچھا سائن ہے. خالی وارڈز میں ہی نہیں لیکن ہمارا جو ہائی ڈیپینڈنسی ایریا ہے وہاں پہ بھی پیشنٹس کی کمی ہو گئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھا آگے پروگریشن ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چلائے تاکہ اس وبا سے ہماری جان چھوٹے. آمین. تو آپ سعید صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ کووڈ جو وارڈ ہے اس کے اندر آپ ڈیلی روٹین آپ کی کیا ہے اور کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو مینج کر رہے ہیں؟ ہیلو, تو ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے سعید صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سعید صاحب؟ تو یہ لگتا یہ ہے کہ سعید صاحب سے ہمارا کچھ رابطہ جو ہے وہ تھوڑا منقطع ہوا ہے. جیسے ہی ہمارا رابطہ بحال ہوگا ہم دوبارہ جو ہے وہ سعید صاحب کے پاس جائیں گے. سعید صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, جی جی سعید صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
آن لائن ہیلو سعید صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جی. جی میرے خیال میں تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا جو کہ اب ٹھیک ہو گیا. تو آپ ہمیں، میں سوال یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کووڈ وارڈ میں جو ہے وہ آپ کی کیا روٹین ہے اور کس طرح سے جو ہے نا آپ مریضوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں کووڈ وارڈ میں. جو پیشنٹ آتے ہیں کووڈ کے ساتھ ہاسپٹل میں، یا تو وہ آتے ہیں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو، یا وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے تھرو آتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں چیسٹ وارڈن کو ریفر کر دیے جاتے ہیں. تو وہ پیشنٹ ریفر ہوتے ہیں جو کہ اپنی آکسیجن لیول کو مینٹین نہیں کر سکتے. ان پیشنٹس کو پھر ہم لے کے جاتے ہیں اپنے ریسپریٹری وارڈ میں، اور اس میں ایک ایریا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی ڈیپینڈنسی ایریا، جہاں پہ ہم ڈفرینٹ مشینوں کے تھرو ان کو آکسیجن ایٹ ہائی پریشر پہ ڈلیور کرتے ہیں. ان مشین کا نام ہوتا ہے سی پیپ. مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی کہ ہائی پریشر سے آکسیجن ڈلیور کی جائے تاکہ پھیپھڑوں میں آکسیجن کا لیول اچھا مینٹین رہے اور پھیپھڑے خود ہی ریکور کریں. ان کو چانس دیا جائے تاکہ یہ وائرس سے جو لڑائی ان کی چل رہی ہوتی ہے اس میں ان کو مدد کی جائے. تو یہ ہم وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. مین ٹریٹمنٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جن کی آکسیجن لیول کم ہو جائے ان کو آکسیجن دی جائے ہائی پریشر پہ. اس کے علاوہ اگر ہمیں شک ہو کہ ان کو کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس بھی دیتے ہیں. اچھا، تو جو آپ کووڈ وارڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں کووڈ نہ ہو جائے. تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کیسے جو ہے وہ مینج کرتے ہیں. جو جیسے ہمارا ایک ایریا ہوتا ہے، جیسے ہم نے وارڈ میں انٹر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہم نے اپنی اس کو کہتے ہیں پی پی ای، جو کہ بہت لوگوں نے ابھی سنا ہوگا ریسنٹلی میڈیا میں بھی. ڈوننگ ایریا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ایک نرس ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس کو وہ اکوپمنٹ پہناتی ہے، جس میں ہم نے اپنا پورا گاؤن پہننا ہوتا ہے، گلوز پہننے ہوتے ہیں، ماسک پہننا ہوتا ہے. اسپیشل ماسک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں FFP3، جو کہ اسپیشل اس وارڈ کے لیے ہوتا ہے جو کہ ہائی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں ہم نے پھر وہ ہیڈ کو کور کرنا ہوتا ہے اور شیلڈ پہننی ہوتی ہے فیس کے اوپر. کیونکہ جب ہم اس وارڈ میں جاتے ہیں جس میں کہ ہم یہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں سی پیپ، تو جو ہائی پریشر کے اندر آکسیجن ڈلیور کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایروسول جنریشن ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں سے ہوا کے طرح چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں. تو وہ جیسے ہی کسی دوسرے انسان کو جائے گا تو اس کو لگ جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو ہم وہ کرتے ہیں جو کہ ہر ممبر آف سٹاف، وہ نرس، ڈاکٹر، فزیو تھراپسٹ، فارماسسٹ، جو بھی اس ایریا میں انٹر ہوگا وہ اکوپمنٹ پہنتا ہے. پھر وہ جب وہ نکلتا ہے اس وارڈ سے تو دوسرے طرف سے جاتا ہے اور وہ سارا اکوپمنٹ اتار کے پھینک دیتا ہے. پھر جب اس نے آنا ہو تو پھر وہ نیا اکوپمنٹ پہنتا ہے. تو اس لیے پی پی ای کی ریکوائرمنٹ جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اسی لیے تھوڑی سی شارٹیج بھی ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں اتنا مسئلہ نہیں پڑا. تو بہت شکریہ آپ کا. جب آپ مینج کرتے ہیں پیشنٹ کو کووڈ وارڈ میں تو پھر وہاں سے پیشنٹ کے آگے کیا جرنی ہوتی ہے؟ وہ کیسے جو ہے وہ آپ کے وارڈ سے آگے جاتے ہیں؟ اس میں جی کہ دو طریقے ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کافی سارے پیشنٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی ریکوائرمنٹ آف آکسیجن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی ان کی آکسیجن ریکوائرمنٹ 40% سے نیچے چلی جاتی ہے تو پھر ہم ان کو نارمل وارڈز میں بھیج دیتے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اولدو کہ میڈیا میں یہ بہت آیا کہ اس نے بہت سے لوگوں کی جان لی ہے، لیکن بے تحاشا لوگ ٹھیک بھی ہو کے گئے ہیں. ایک تو یہ پاتھ وے ہوتی ہے کہ ایک کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی جن کی عمر زیادہ ہو، جن کو ڈائبٹیز ہو، یا جن کا وزن زیادہ ہو. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ 3 مین چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو سانس لینے میں دشواری زیادہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو پھر اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہم ان کو پھر یونٹ ہوتا ہے ایک ITU، اس میں پھر ٹرانسفر کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ ٹیوب جو ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں میں ڈال کے ان کو انسان کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ
پھیپڑوں کو اور مشین چلاتی ہے اور پھیپڑوں کو صرف ریسٹ ملے تاکہ وہ ریکور کر سکیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ وضاحت کی کہ کس طرح سے جو پیشنٹ ہیں وہ مختلف ان کے سینیریوز ہیں کہ ریکوری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ان کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو آئی ٹی یو میں بھی لے کے جاتے ہیں. ظاہر ہے وینٹیلیشن پہ بہت ساری بات ہوتی رہی ہے، تو ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا آپ سے سمجھیں کہ یہ آئی ٹی یو کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو وینٹیلیشن ہے اس کا کیا سلسلہ جات ہے. لیکن ہمیں ابھی جانا ہے ایک چھوٹی بریک کی طرف، تو جیسے ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. تو میرے جو تمام سامعین ہیں رمضان ریڈیو ولورہمپٹن 87.9 FM، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز ہمیں فون کیجئے 01902-972-150. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی. بسم اللہ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے پہلے ہم لوگ ڈاکٹر سعید صاحب سے بات کر رہے تھے کووڈ وارڈ کی اور وہاں سے مریض کی سفر کی کہ کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے بات چیت شروع کی تھی کہ پیشنٹ جو ہے وہ آئی ٹی یو میں جا سکتا ہے، اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سنا بھی ہے کیونکہ ہر وقت میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی کہ وینٹیلیٹرز کی تعداد کم نہ پڑ جائے، نئے وینٹیلیٹرز منگوا رہی ہے حکومت. تو میں ابھی ڈاکٹر سعید صاحب سے یہ بات پوچھوں گا کہ آخر آئی ٹی یو میں ہوتا کیا ہے، اور یہ جو وینٹیلیشن ہے اس کا جو ہے وہ کیا سلسلہ ہے. تو وہ پلیز ہمیں سعید صاحب بتائیے کہ یہ وینٹیلیشن جو ہے اس کی کتنی اقسام ہے اور یہ کس طرح سے ہوتی ہے. جی السلام علیکم رضوان اینڈ سامعین. دیکھیں جی، وینٹیلیشن جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھیپڑوں میں آکسیجن پہنچانا. تو دو قسم کی یہ مین بروڈ ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی ہوتی ہے جو کہ ٹیوب کے بغیر ڈالی جاتی ہے، ایک جو کہ ہم وارڈ میں بھی دیتے ہیں. وہ ہوتی ہے جس طرح کہ پہلی والی سی پیپ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشین ہوتی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہوتی ہے کلوزڈ سرکٹ میں انسان کے ساتھ. اس کے ساتھ ٹیوب ہوتی ہے اور ایک ماسک ہوتا ہے جو انسان نے اپنے ناک پہ اور منہ پہ پہننا ہوتا ہے. تو پھر جب مشین میں سے ہم آکسیجن ڈیلیور کرتے ہیں انڈر ہائی پریشر تو وہ سیدھی پھیپڑوں میں جاتی ہے. تو یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نان انویزو وینٹیلیشن، جس کا مطلب ہے کہ پھیپڑوں میں ٹیوب نہیں ڈالی ہم نے. دوسری جو وینٹیلیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انویزو وینٹیلیشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آئی ٹی یو میں لے کے جا کے وہاں پہ ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، مسل ریلیکسنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ مسلز ریلیکس ہو سکیں، اور پھر ٹیوب ڈالی جاتی ہے منہ کے تھرو پھیپڑوں کے اندر، اور اس ٹیوب کو پھر کنیکٹ کیا جاتا ہے مشین سے تاکہ وہ اس مشین سے پھر آکسیجن ڈیلیوری ہو. اور وہ ان دونوں مشینوں کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پھیپڑوں کو ریسٹ دیا جائے تاکہ نیچرلی اپنے پھیپڑے اپنی واپس اپنی حالت میں آ سکیں، تاکہ وائرس سے وہ اپنی اس سے اپنی لڑائی کر سکیں اور ان کو ریسٹ ملے تاکہ وہ ریکور کر سکیں. تو یہ دو قسم کی وینٹیلیشن ہوتی ہے ان براڈ اینڈ سمپل ٹرمز میں جو ہم یوز کرتے ہیں. بہت شکریہ سعید صاحب. یہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. if someone with diabetes catches COVID-19 what chances are there for recovery. تو یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو اور اس کے اندر COVID-19 ہو جائے تو اس کے ریکوری کے چانسز کیا ہوتے ہیں. تو سعید صاحب آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں بہت سے پیشنٹ ایسے دیکھے ہیں جن کو ڈائبٹیز بھی ہے اور وہ پوری طرح ریکور ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. ڈائبٹیز جو ہے اصل میں رسک فیکٹر ہے، کیونکہ امیونٹی کو ڈیکریز کرتا ہے تو رسک فیکٹر ہوتا ہے فور ڈیلیڈ ریکوری. تو ریکوری ڈیلے ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اس میں انسان نہیں ریکور کرتا. لیکن بے تحاشا لوگ ہیں جن کی ڈائبٹیز اگر ویل کنٹرولڈ ہے اور وہ اچھی طرح صحیح چل رہی ہے تو وہ ریکور کر جاتے ہیں. لیکن ایز لانگ ایز کہ ان کو ادر کوئی اور ملٹیپل کوموربیڈیٹیز نہ ہوں، یعنی کہ لنگ کی کوئی پہلے بیماری نہ ہو، ان کو ہارٹ کی کوئی کنڈیشن نہ ہو، اور ان کو کوئی ویٹ بہت زیادہ نہ ہو یا ایج بہت زیادہ نہ ہو، تو سنگل
فیکٹر جو ہے اس میں وہ یوزلی اچھی ریکوری ہوتی ہے. بہت شکریہ سید صاحب. اور چونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ میرا بھی کچھ انٹرسٹ ہے اس کے اندر، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی لوگ ڈائبٹیز والے ہیں ان کو ابھی تک ہم نے ہائی رسک کلاس کیا ہے، اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس اب تک ہے اس میں جو لوگ بھی کووڈ کے ساتھ اور ڈائبٹیز کے ساتھ آئے ہیں ان کے اندر ریکوری، جیسا کہ سعید صاحب نے بتایا، کچھ ڈیلے ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز ایسی ہے جس میں کہ آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس نے آپ کی آنکھوں یا گردوں یا پاؤں کو افیکٹ کیا ہے، تو اس میں آپ کا پھر رسک اس حساب سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط برتیں تاکہ ان کو کووڈ نہ ہو. اسی طرح وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شیلڈنگ میں رکھیں جتنی بھی ممکن ہو سکے، تاکہ کووڈ جو ہے وہ ان کو نہ ہو، اور پھر اگر ہو جائے تو اس کے اندر بھی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ جو ہے ٹائٹ سے ٹائٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو جی میرا بالکل جو ٹھیک فرمایا رضوان آپ نے. جی میرا اگلا سوال ہے سعید صاحب آپ سے کہ ایک کامن ہم نے چیز دیکھی ہے اپنی پریکٹس میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت انہیلرز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. جی پیز کے ساتھ بھی جو بات ہوئی ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ انہیلر کی ریکویسٹ بڑھ گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے یا پینک بائنگ شروع ہو جائے تو اس کی کمی ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی ابھی ہمیں ایسی کوئی کمی کا شکار ہیں، لیکن یہ جو پینک بائنگ ہے انہیلرز کی، اس کے بارے میں ہمیں پلیز کچھ بتائیے. جی دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کا اگر کسی انسان کو کووڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے لنگز کو افیکٹ کرتا ہے اور اس سے آپ کو بریدنگ میں یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ایسی کنڈیشن میں انہیلرز کا کوئی رول نہیں ہے، بالکل کوئی رول نہیں ہے. ہاں، آپ اپنا اگر انڈر لائنگ آپ کو پہلے کی کوئی کنڈیشن ہے، آئی جو 2 کامن کنڈیشن ہیں جس میں ایسما ہے یا سی او پی ڈی ہے، اس کے لیے جو آپ نارمل انہیلرز یوز کرتے ہیں وہ آپ کنٹینیو کریں. لیکن ایز سچ اگر کسی انسان کو پہلے کوئی لنگ کی بیماری نہیں ہے اور اب وہ شارٹ آف بریتھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر صاحب سے جا کے رجوع کریں، ان کو دکھائیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جو ہے یہ انہیلر ٹھیک کریں گے. انہیلرز کا اس کنڈیشن میں کوئی رول نہیں ہے. جی بہت شکریہ سعید صاحب وضاحت کرنے کا. تو جو لوگ بھی ایستھما جس کو ہم دمہ بھی کہتے ہیں اور سی او پی ڈی جیسی امراض کا شکار ہیں، اس کے اندر بعض دفعہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ایستھما اور سی او پی ڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں سب سے بہتر بات یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب جو جی پی ہیں آپ کے، یا آپ کی اگر چیسٹ ٹیم آپ کو دیکھتی ہے ہاسپٹل میں، تو آپ ان سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو آپ کی بیماری کے حساب سے بہترین صلاح دینے کے جو ہے وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں. ایک اور جی سوال جو ہے وہ سعید صاحب مجھ کو یہ پوچھنا ہے کہ ابھی چونکہ تقریباً 10 ہفتے 11 ہفتے گزر چکے ہیں کووڈ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، ابھی بھی تقریباً 5,000 لوگ روزانہ جو ہے وہ ان کی تشخیص ہو رہی ہے کووڈ کے ساتھ. لیکن وہ لوگ جن کو کووڈ ہو گیا ہے اور وہ لوگ جو اب ریکور ہو گئے ہیں کووڈ کے سمٹم سے، ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے آپ کا کیا ریکمنڈیشن ہے؟ دیکھیں، میں پہلی تو یہ بات ہے کہ جن لوگوں کو کووڈ ہو گیا ہے، جب کووڈ ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو ریکور کر لیتے ہیں، تو سٹڈیز ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ جی کہ یہ جو وائرس ہے، انسان جو ہے اس کو شیڈ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا اس میں سے نکلتا رہتا ہے، اور یہ اپ ٹو 37 ڈیز تک انسان جو ہے نا اس کو شیڈ کرتا ہے، اس وائرس کو. تو اس میں یہی ہے کہ آپ پوری پریکاشنز لیں. آپ ریکور تو ہو گئے ہیں، آپ تو ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن جو آپ کے سراؤنڈنگ فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے یا کوئی وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ پوری جو ہیں اپنی پریکاشنز کیری آؤٹ کریں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ وائرس انسان کے اندر اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ کچھ مہینے تک، بعض تو یہ بھی آ رہا ہے کہ it can stay for 6 months and even beyond، کہ وہ آپ کے اندر جسم میں رہے گا، لیکن آپ کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن وہ رہے گا. لیکن دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا
تقریباً 4 سے 5 ہفتے تک آپ کو پریکاشنز لینی چاہیے. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے کہ وہ لوگ جو اسپیشلی جو کہ جوان ہیں اور جن کو وائرس نے تھوڑا بہت افیکٹ کیا ہے اور وہ اس سے ریکور کر گئے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ بوڑھے والدین کے ساتھ رہتے ہیں یا اور ایسے رشتہ دار ہیں جو کہ ہائی رسک ہے، جن کو انڈر لائنگ میڈیکل پرابلمز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اسی طرح رکھیں، اپنا جو ہے فاصلہ ان سے رکھیں، اس باوجود اس کے کہ وہ لوگ بے شک سمٹم سے ریکور ہو گئے ہیں، لیکن اس میں ابھی بھی رسک ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جی بہت بالکل. بہت شکریہ سعید صاحب. ابھی جو میں جانا چاہوں گا ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں. رضوان اگر آپ مجھے میں ایک چیز اور صرف بتانا چاہتا ہوں جی ان جی لوگوں ضرور. کو. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیلڈنگ. وہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی لوگوں کو اگر ان کو کنڈیشنز ہیں، اسپیشلی لنگ کنڈیشنز ہیں، ڈائبٹیز ہے یا کینسر ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو اس میں آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس وائرس سے. اس میں یہ بیسٹ ایڈوائس آپ کو میں یہ دوں گا کہ آپ کسی سے نہ پوچھیں، ڈائریکٹ اپنے جی پی سے، یا اگر آپ کو ہاسپٹل میں کوئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں تو ان سے ایڈوائز لیں. جس طرح ہمارے پیشنٹ ہمیں پوچھتے ہیں ہماری سیکرٹریز کے تھرو، پھر سیکرٹریز ہمیں میسج بھیجتی ہیں، ہمیں ای میل بھیجتے ہیں، اور ہم ان کو رپلائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہے. بہت شکریہ رضوان آپ کو میرے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ سعید صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر اور کوئی سوال آئے گا تو میں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ پوچھتا ہوں. اور ابھی ضرور. ہمیں یہ بھی بات کرنی ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ایز آف ہونے کے امکانات ہیں اس کے اندر ہم لوگ کیسے بیہیو کریں. تو جو ہمارے تیسرے معزز مہمان ڈاکٹر افضل ساول صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ پیڈیاٹرکس اسپیشلسٹ ہیں نیو کراس ہاسپٹل کے اندر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رضوان. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کے اور آپ کے سب سامعین کو السلام علیکم. اور آئی ایم شیور کہ آپ سب جو سننے والے ان کا رمضان بڑا اچھا گزرا ہوگا، اور اللہ کا شکر میں خیریت سے. بہت شکریہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بچوں کو کووڈ کس طرح افیکٹ کرتا ہے، اور اسپیشلی جو پچھلے کچھ ایک آدھ ہفتے سے کووڈ کے اندر جو ایک پرابلم نکلی ہے کہ یہ بچوں کو کافی زیادہ بیمار کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے والدین کے اندر بہت زیادہ پینک کی سچویشن ہے. تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا وہ کس طرح کا مرض ہے اور کیسے بچوں کو افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ اور ضروری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کووڈ-19 کی جو شدت ہے بچوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی بڑوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی شدت سے یہ افیکٹ نہیں کرتا بچوں میں، جس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اس میں ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیٹر اچھی طرح سے فنکشن کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. لیکن اب جو کچھ عرصے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کووڈ-19 کی پریزنٹیشن میں بچوں میں کافی مختلف ہے کمپیئر ٹو بڑوں میں. میں اس میں جس تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. جو مین سمٹمز ہوں گے جو ان کے، تو وہ تو وہی ہوں گے. آپ کے بچے کو کھانسی ہو سکتی ہے، فلو لائک سمٹم ہو سکتے ہیں، بخار ہو سکتا ہے. بخار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بخار پرسسٹ کرے تو اس میں آپ کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. جو نئے سمٹمز آ رہے ہیں کووڈ-19 کے بچوں میں، ان میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو بخار ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں میں سوزش آ گئی یا بچے کو ریش آ گیا. حالانکہ دیکھیں ریش بہت کامن ہے بچوں میں، لیکن اگر بخار کے ساتھ ریش ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے. ایک دوسری بڑی کامن پریزنٹیشن جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں وہ ہے لوز اسٹول یا ڈائریا کی. اب دیکھیں ڈائریا اگین بچوں میں کافی کامن ہے، اس لیے ہر ڈائریا کووڈ-19 نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بچہ ان ویل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی ہے اور ڈائریا بھی ہے تو آپ پلیز اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور فوری طور پہ رجوع کریں. اور اس میں یہ ہے کہ ایز سچ میں نے جو بتایا کہ بچوں میں شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کمپیئر ٹو دی اڈلٹ سے. لیکن اگر کسی بچے میں کوئی اور کنڈیشن کو ایگزسٹ کرتی ہے، یہ انڈر لائن کنڈیشن ہے، یا
کسی دوسری بیماری پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس میں بچوں کی کووڈ-19 کی وجہ سے جو ریکوری ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایسما ہے. حالانکہ بچوں میں ایسما بہت کامن ہے، لیکن ایسا ایسما جو کہ پریویسلی اس سے پہلے بچے کو ایڈمیشن کیا ہو ہاسپٹل میں، ایسما کی وجہ سے ایڈمٹ ہوا ہو، یا انہیلرز لے رہا ہو، یا پہلے بہت سویئر ایسما رہ چکا ہو، تو وہ زیادہ احتیاط کریں کہ کووڈ-19 میں جو ہے ان کی ریکوری کو ڈیلے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے کرونک لنگ کنڈیشن ہے کہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے لیکن کسی اور وجہ سے، جیسے جو وہ بچے جو اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوئے ان میں کرونک لنگز ڈیزیز ہوتی ہیں جن میں پھیپھڑوں کی پرانی ڈیزیز چلی جا رہی ہوتی ہے، اس میں بھی بچوں کی ریکوری کووڈ-19 سے ڈیلے ہو سکتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کا جو قوت مضافیت ہوتی ہے، لائک امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، اور وہ پیدا ہونے کے بعد ان کا امیون سسٹم اتنا اچھا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اس قسم کے بچوں کو شیلڈنگ لیٹرز بھی مل رہے ہیں، جیسے اب صحیح صاحب نے بھی کہا، لیکن وہ بچے جو ہیں وہ ہائی رسک ہوتے ہیں کووڈ-19 کے ساتھ. دوسرا ایک میں خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بچے جو میں نیورو ڈسیبلٹی ہے، جیسے کہ سیربل پالسی ہے، وہ بچے جس کی سیربل پالسی ہے جس میں ان کا اپر لم اور لوور لم، جیسے اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ دونوں افیکٹڈ ہو، تو وہ ہائی رسک کیٹیگریز میں آتے ہیں جن کو کووڈ-19 ہونے کے بعد ان کی کمپلیکیشن بڑھ سکتی ہے. یا ایسے بچے جن میں قدرتی اور پیدائشی طور پہ مسل جو ہے ویکس ہیں، ان کے مسل اتنے اچھے کام نہیں کر رہے جیسے نارمل بچوں کے کرتے ہیں، تو ان بچوں میں بھی یہ انفیکشن کافی سیریس ہو سکتی ہے. لیکن آن دا ہول اس کی شدت اتنی سویئر نہیں ہے جتنی ایڈلٹ میں ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشنز ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا ریش کی وجہ سے، ریش بھی ہو سکتا ہے، لوز ٹول ہو سکتے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی سویلنگ ہو سکتی ہے، اور کھانسی پرسسٹ اور بخار کی وجہ سے ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی آپ نے. یہ جو ہماری ٹیم ہے یہاں پہ، ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے کیا اس کے اوپر جو ہے ہماری آواز جا رہی ہے؟ تو میں جو ہے ایک سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھنا ہے، ابھی مجھے واٹس ایپ پہ ملا ہے کہ سوال انہوں نے کیا ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ I have a child who has Down syndrome. She had open heart surgery when she was a few months old. Alhamdulillah, she is now 19-year-old and has been doing well. Do you think that we should send her to school if they open soon? تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرے انڈر ٹریٹمنٹ کافی سارے بچے ہیں ڈاؤن سنڈروم میں. اگر 19 ایئرس کی ہیں تو اگر ہارٹ سرجری ہوئی ہے پیچھے، تو پہلے بچپن میں ہارٹ سرجری ہوئی ہوگی، تو وہ ڈاؤن سنڈروم بچے ایز کمپیئر ٹو نارمل سلائٹلی مور آن ہائی رسک ہیں کووڈ-19 کے، لیکن وہ اسکول جا سکتی ہیں کیونکہ 19 ایئر آف ایج ہے، شی کین گو ٹو اسکول، اس میں کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. صرف یہی چیز ہے جو نارمل انسٹرکشن ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے دوسرے وہ جو اسکول میں وہ کیئرفل ہونا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی ایز فار ایز شی از کنسرن کہ اس کو ڈاؤن سنڈروم ہے، وہ اسکول جا سکے گی جب اسکول کھلیں گے. اگر اس کو اور کوئی کنڈیشن، کو موربڈ کنڈیشن یہ جو میں نے آپ کو بتائی اگر نہیں ہے، تو ڈاؤن سنڈروم اٹ سیلف کوئی ہائی رسک کیٹیگری نہیں ہے. بہت شکریہ افضل صاحب. اسی طرح جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا واٹس ایپ پہ، جس کا اس وقت ہم جواب نہیں دے سکے، تو وہ سوال میں نے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سوال ہے کہ سلام بردر، مائی ڈاٹر از ایکسپیکٹنگ ہر سیکنڈ بیبی ان جولائی. شی از اے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر بٹ از ورکنگ فرام ہوم ایٹ دا مومنٹ. ہر ڈیو ڈیٹ از ان جولائی. I am worried about her exposure to COVID-19 when she goes into delivery. Can you alleviate my fears and give advice on this, please? دیکھیں، ہاسپٹل میں جانے کا سب سے بڑے فیئر تو ہے کہ وہ کووڈ-19 انفیکشن لے سکتی ہیں، اور جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ویری ہائی رسک. لیکن آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ہسپتالوں میں ہر قسم کی سہولتیں موجود کی گئی ہیں. جیسے اگر آپ نے آصف صاحب کا سنا ہو تو اسپتال میں
ہر سیکشن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے, مختلف سیکشنز کو بنا دیا گیا ہے, جس میں اگر کوئی سسپیکٹڈ ہیں پیشنٹ جن کے سمٹمز ہیں, ان کو علیحدہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے سمٹمز نہیں ہیں. تو آپ بے فکر ہو کہ ہاسپٹل جائیں اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ وہاں سے انفیکشن ہوگی. دیکھیں انفیکشن ہو بھی سکتی ہے لیکن چانسز بہت کم ہے. ہاسپٹل ٹرانسمیشن انفیکشن کے چانسز کم ہے کیونکہ انہوں نے کافی اچھا انتظام کیے ہوئے ہاسپٹل میں کہ ٹرانس انفیکشن کو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے انفیکشن کو لگنے سے جو آپ کو اسٹاف لک آفٹر کر رہا ہوگا وہ پوری احتیاط کرے گا کہ آپ کی وائف کو کہ وہ وہاں سے ہاسپٹل سے انفیکشن پک نہ کر سکے. سو ابھی تک تو ڈلیوری کے لیے آپ کو ضرور جائیں اور وہاں پہ تمام انتظامات موجود ہیں کہ پریونٹ کرنے کے تاکہ ان کو کووڈ-19 نہ ہو سکے. بہت شکریہ. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہی کروں گا کہ جب سے کووڈ-19 کی آؤٹ بریک شروع ہوئی ہے I'm شیور کہ ہمارے یونائٹڈ کنگڈم میں ہزاروں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ سیف رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوا. اور یہی ہے کہ جتنی بھی ممکن کوشش ہو رہی ہے ہاسپٹل والوں سے وہ ان کو الگ سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ جو خوشی کا موقع ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے گا. آپ اپنی دعا کرتے رہیں اور احتیاط جو ہے وہ کرتے رہیں اور جو بھی ہاسپٹل کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اس کے ساتھ امید یہی کرتے ہیں اللہ سے کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. ابھی تک بہت زیادہ کوئی کیسز سامنے نہیں آئے جس میں زچہ و بچہ کو کوئی پرابلم ہوا ہو کووڈ-19 سے. تو جو میرے خیال میں یہ کافی اچھی ری ایشورنس ہے کہ امید یہی ہے کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. تو ایک سوال جو ہے مزید ہے لیکن میرا خیال میں وہ ڈاکٹر آصف صاحب سے سوال میں پوچھنا چاہوں گا. افضل صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں یہ سوال پوچھ کے. آصف صاحب یہ سوال پوچھا ہے کہ سلام, وی وانٹ ٹو اٹینڈ A&E following a nose fracture. Due to COVID-19 we are refraining from doing so due to my mother's diabetes, weight, respiratory issues. What are your thoughts about this? My mother's GP has said that we need to go. رضوان تھینک یو ویری مچ. جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اور نیشنل ساری ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ وہ کووڈ کے علاوہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. آپ کو جیسے افضل صاحب اور دوسرے سعید صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ وہاں جائیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آصف صاحب کی آواز جو ہے وہ چلی گئی ہے, تو جیسے ہی وہ آواز بحال ہوتی ہے تو ہم واپس اسی سوال کو اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے. افضل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ایک سوال جو ہے وہ ابھی آیا ہے کہ ہاؤ ولنریبل آر نیو بورن چلڈرن ٹو دا کووڈ-19, تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں نیو بورن بیبیز اگر مدرس کو کوئی انفیکشن نہیں ہے تو دے آر ناٹ مور ایٹ رسک لائک کہ ان کو کوئی زیادہ رسک نہیں ہے, تو زیادہ ولنریبل چائلڈ نہیں ہوتے. ان میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے جو مین چیز ہے نیو بورن بیبی ہو یا دوسرے بچوں کے, آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہے وہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. اگر آپ کو کھانسی یا زکام ہے تو اس قسم کی مدرز اپنے بچے کو فیڈ تو کرا سکتی ہیں لیکن آپ نے آپ کے منہ کو آئدر ماسک لگائیں یا کور کریں یا کھانسی کریں تو بچے کی طرف نہ دیکھیں, دوسری طرف دیکھیں. اور اس کے ساتھ اور یہ احتیاطی تدابیر کریں. اگر احتیاطی تدابیر کی ہاتھ دھوئے, مکمل ہاتھ دھونے سے, بچے کو لگانے سے پہلے, بچے کو لک آفٹر کرنے سے بعد بھی ہاتھ دھونے, اور گھر میں اگر کسی کو بخار ہے یا کسی کو کھانسی ہے اس کو آئسولیٹ یا اس کو دوسرے کمروں میں رکھنا ہے, ایکسپوجر کم رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو نیو بورن بیبیز ہیں ان میں انفیکشنز کے چانسز بہت کم ہیں. اور ابھی تک ہم نے میرا خیال ہے پورے انگلینڈ میں کوئی 1 یا 2 کیسز رپورٹ ہوئے
زیادہ کیسز ہمارے پاس نیو بورن بیبیز کے رپورٹ نہیں ہوئے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیو بورن بیبیز پروٹیکٹڈ ہیں۔ بہت شکریہ افضل صاحب. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ آصف صاحب سے بات کی جائے. آصف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی آپ کی آواز جی آپ کی آواز آ رہی ہے، تو آپ پلیز اپنا وہ جو جواب آپ دے رہے تھے وہ جاری رکھیے. اچھا، نہیں اس کے لیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور جائیں. ایمرجنسی وارڈز کھلے ہوئے ہیں، وہ لوگ بلکہ اس کے بعد کو انکریج کر رہے ہیں این ایچ ایس والے کہ آپ اے این ای میں جائیں اپنے ان تکلیفوں کے لیے جیسے اگر کسی کو یہ شک ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے یا اسٹروک ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، سیپسس جس طرح کا ایک چل رہا تھا پہلے کووڈ کے آنے سے پہلے، جس طرح ان چیزوں کو، یا کسی کے جیسے آپ کے کالر نے کہا کہ ان کو شک ہے کہ ان کی ناک کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو، اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ ضرور ایکسٹرنل ایمرجنسی میں جائیں. اوبویسلی جیسا افضل صاحب نے کہا کہ سارے اپنے حفاظتی اقدامات ضرور کریں. آپ اپنا ہاتھ دھوئیں، آپ اپنا جو نا وہ منہ اپنے ہاتھ کو منہ تک نہ لے جائیں، منہ سے ٹچ نہ کریں، اور اس طرح کی جو نا حفاظتی تدابیر جس سے آپ کی کووڈ کی ٹرانسمیشن نہ ہو، جس سے آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی یہ انفیکشن کووڈ انفیکشن ہو. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے جس کے لیے آپ کو ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے تو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. ایک وقت ہو گیا دوبارہ سے بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ جو لاک ڈاؤن ایز آف ہوگا اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے کیا فرائض ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی وقت